बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे, आप सब की सेहतें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ये मौका दे रहे हैं कि हम कुरान मजीद की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सूरास दैट इज़ सूरह आले इमरान उस पर तदब्बुर कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को जो जो सुन रहा है उसको अमल की तौफीक भी दें, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सो आज की जो क्लास है एज़ यू नो कि अब तक हम कहाँ तक कवर कर चुके हैं। बेसिकली अब तक हमने कवर किया है आले इमरान की वर्स नंबर 20 तक और बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स अब तक जो है हम वो पढ़ चुके हैं, बहुत ही कमाल के कॉन्सेप्ट्स जो हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अल्लाह ताला के पावरफुल नेम्स के बारे में जाना। ओके, हमने जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो दुआ जानी जो दुआ इस्तिकामत की दुआ है ईमान के हवाले से। हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन का उस दुआ में एक नेम देखा अल वहाब द बिस्टोअर बिकॉज ही बिस्टोज़। फिर हमने जो है वो मुतशाबिहात की बात की और ज़ाहिर है के मुहकमात की बात की और फिर अहले यहूद के हवाले से नसारा के हवाले से हमने जो है वो एक बैकग्राउंड देखा, एक हिस्ट्री देखी। और कल बहुत ही खूबसूरत हमने आयात पढ़ी कि दुनिया की हकीकत के बारे में कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें मुज़य्यन की हैं दुनिया की ज़िंदगी में, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें औरत है ज़ाहिर है कि इंसान उस तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसमें सवारी है, जिसमें जो है वो गोल्ड है, सिल्वर है यानी दौलत है, और जिसमें ज़ाहिर है कि एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं, जायदाद है वगैरह वगैरह। लेकिन उन चीज़ों में ऑब्सेशन जो है ये हमारे दीन ने इसको चेक करने का कहा है। इन शॉर्ट, इस्लाम डज नॉट किल डिज़ायर्स, इस्लाम टेम्स डिज़ायर्स। इस्लाम ने डिज़ायर्स को किल नहीं किया है, ना ही इस्लाम ने डिज़ायर्स को हराम करार दिया, बल्कि इस्लाम ने एक प्रॉपर वे बताया, एक प्रॉपर रूट बताया अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने का। एंड दैट इज़ दी ओनली रूट जो इंसान को सुकून देगा, खुशी देगा। बाकी हर वो रास्ता जो गलत रास्ता है, जो हराम रास्ता है, वो इंसान के लिए सफरिंग भी कॉज करेगा, इंसान के लिए एक कह लीजिए कि पछतावे का ज़रिया भी बनेगा और इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही गलत किस्म के असरात भी होंगे उस रास्ते के। तो दैट्स वाई वी शुड ऑल गो फॉर हलाल। फिर हमने जो है वो बहुत ही खूबसूरत आयत पढ़ी मुत्तकीन की क्वालिटीज़ के बारे में। वो लोग जो जन्नत में होंगे कि वो स्वादिकीन होंगे, वो क़ानितीन होंगे, राइट, और वो मुनफ़िकीन होंगे और वो मुस्तग़फ़िरीन होंगे यानी रात के आखिरी पहर में तौबा करते होंगे। सो हमने ये पढ़ा कि ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, अस्वादिकीन यानी सच्चा होना, इसी तरह अस्वाबिरीन यानी सब्र करना, ये किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई हैं ये मैंने आपसे कल डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद हमने बहुत ही ज़बरदस्त आयत पढ़ी जो अल्लाह ताला ने दो टोक ऐलान किया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन शुरू से इस्लाम है और बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं वो अल्लाह ताला के यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है। देखिए, इसको थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में सोचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, अल्लाह ताला ने इंसानों को दुनिया में भेजा, हज़रत आदम को भेजा। अल्लाह ताला ने उनके थ्रू जो वे ऑफ लाइफ, जो दीन भेजा वो इस्लाम है और तमाम अंबिया उसी वे ऑफ लाइफ की तरगीब करते हैं, तमाम अंबिया उसी वे ऑफ लाइफ की तबलीग करते आए। अब बीच में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने उस दीन इलाही को यानी अल किताब को चेंज किया, शरीयत को चेंज किया, उसकी बिगड़ी हुई शेप अब हमारे पास मुख्तलिफ मज़ाहिब की शक्ल में मौजूद है। तो अल्लाह ताला क्यों ना इंसान को करेक्ट करें। आप खुद सोचें कि जब रब्बुल आलमीन ने एक दीन भेजा तो क्यों ना अल्लाह रब्बुल आलमीन करेक्ट करें इंसानों को कि तुमने असल दीन की शक्ल ही बिगाड़ दी और असल दीन ये है जो कुरान मजीद में अब महफूज है, ये असल दीन है और ये दीन की मुकम्मल शक्ल है। यानी जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि आज हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। तो बात यहाँ पर मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि चूँकि इस्लाम ही वाहिद दीन है अल्लाह ताला के नज़दीक जो अल्लाह का भेजा हुआ है और जो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, बाकी जितने भी मज़ाहिब हैं, हिंदुइज़म हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, सिखिज़म हो गया, जूडाइज़म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, टाओइज़म हो गया, वॉट एवर रिलीजन यू कैन फाइंड इन द वर्ल्ड, मे बी
انبیاء came to those nations, prophets came to those nations, messengers came to those nations, but prophets کی ٹیچنگز کو مسخ کر دیا گیا. جس طرح سے شرک کی جو ہسٹری ہے، آئیڈل ورشپ کی ہسٹری آپ میں سے بہت سے نے پڑھی ہوگی کہ آئیڈل ورشپ ایکچولی شروع کیسے ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد آئیڈل ورشپنگ شروع کیسی ہوئی اور کس طرح سے ان کے لوگ جو ہے وہ شرک میں انہوں نے شرک اڈاپٹ کیا. اوکے، سو ان الدین عند اللہ الاسلام. اور کیوں انسانیت نے اختلاف کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگلی آیت میں بتایا ہے، کیونکہ they were jealous with one another and they had their own vested interests. وہ ایک دوسرے سے مقابلہ بازی لگاتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنا الگ الگ مذہب بنا لیا اور ان سب نے آپس میں ڈس یونٹی کریٹ کی. دس از واٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از ٹیلنگ اس. اوکے، سو میں نے کل وحدت ادیان کی بھی بات کی تھی. ایک گزارش آپ سب سے کی تھی کہ بیویئر آف دس فتنہ. وحدت ادیان کا مطلب ہوتا ہے یونٹی آف آل فیتھس، یونٹی آف آل ریلیجنس. اس وقت جتنا بھی ہمارا ماڈرن پڑھا لکھا طبقہ ہے، موسٹ آف دیم جو دین نہیں پڑھے ہوئے ہیں، جو اپنی عقل کے مطابق جو ہے اور اپنی اون کریٹڈ ویلیوز کے مطابق جو ہے وہ مذہب کی ایک شکل پیش کرتے ہیں. تو ان کے نزدیک اسلام بھی ٹھیک ہے، کرسچینٹی بھی ٹھیک ہے، ہندوازم بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی خدا کو ہی پکارتے ہیں سب اور سارے راستے خدا کی طرف ہی لے کر جاتے ہیں. تو اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں کہ بت کی پوجا کی جائے یا نماز پڑھی جائے، سیناگوگ جائے جائیں، چرچ جائے جائیں. یعنی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا جو ہے اس کو ویسے ہی نکال دیا، سائڈ پہ کر دیا اور کہا کہ چونکہ ہر انسان ہی، ہر مذہب ہی خدا کو پکار رہا ہے، چاہے وہ ایک کو پکارے، 100 خداؤں کو پکارے، کروڑوں کو پکارے، آئیڈل ورشپ کرے، سب ٹھیک ہے، کسی کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور سب کے ساتھ جو ہے مل جل کے چلنا چاہیے، معاشرے کے ساتھ مل جل کے چلنا چاہیے. تو اگر یہ بات ہوتی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنی زیادہ تکالیف پہنچی اسلام پھیلانے میں، جو اتنی غزوات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنی پڑی حق کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو پھر ان کا کیا جواب ہے؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جو ہے وہ اتنی ڈانٹ ڈپٹ سنی، گالی گلوچ سنی اور ان کے والد نے انہیں گھر سے بھی نکال دیا اور ان کے والد نے ان کو دھمکی تک دی کہ میں تمہیں مار دوں گا، سنگسار کر دوں گا. تو یہ کس لیے تھا یہ سب؟ اگر سارے مذاہب ٹھیک ہیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی تکالیف کیوں جھیلی؟ اور ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی تکالیف کیوں جھیلی؟ ہر نبی جو ہے اس کو کیوں اپوز کیا گیا؟ وہ نبی کہتا کہ ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک ہو، میں بھی ٹھیک ہوں، کچھ بات تم ہماری مان لو، کچھ بات ہم مان لیتے ہیں. تو یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ ایسے لوگ جنہوں نے دین کو، اسلام کو بھی بگاڑنے کی کوشش کی ہے اور اس کی ایک ایسی شکل پیش کی ہے ہماری یوتھ کے سامنے کہ دے آر کنفیوزڈ. آج جو ہے وہ ہماری یوتھ اس طرح کے کویسچنز کرتی ہے کہ کیا مسئلہ ہے کرسچینٹی میں، کیا مسئلہ ہے ہندوازم میں، مطلب وہ اچھے انسان ہیں. دیکھیں، اچھا انسان ہونا یہ ایک الگ بات ہے. نان مسلمز میں بالکل اچھے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، ان کی سوسائٹی میں بہت چیزیں اچھی ہیں، لیکن چونکہ صحیح نیریٹو، دین کی صحیح شکل ہمارے پاس ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ فرض ہے کہ اس نعمت کو ان تک بھی پہنچائیں. یہ ہے اصل میں بات. وہ بھی صحیح خدا کی عبادت کریں، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں جو سچا خدا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ خود شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اینجلز اور نالج والے شہادت دیتے ہیں. تو ہم انہیں صحیح خدا کی ورشپ میں لگائیں، ہم انہیں انسانوں کی ورشپ سے ہٹائیں، ہم انہیں آئیڈل کی ورشپ سے ہٹائیں، ہم انہیں پریکٹیکلٹی کی طرف لائیں. میں نے شروع میں لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا کہ ویسٹ سیکولرزم کی طرف کیوں گیا، کیونکہ ویسٹ کو کچھ ملا نہیں، کرسچینٹی میں کوئی ٹھوس چیز نہیں ملی، ان کو سلوشنز نہیں ملے اپنے پرابلمز کے، تو لہٰذا دے وینٹ ٹورڈ سیکولرزم. تو اسلام ہیز دا سولوشن ٹو آل دا پرابلمز آف ہیومن بینگس. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اورینٹلسٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں، گورے ایکسیپٹ کرتے ہیں. جارج برنارڈ شاہ کا کوٹ آپ دیکھ لیں، جارج برنارڈ شاہ کو سرچ کریں. انہوں نے کہا کہ اف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ور ٹو کم ٹوڈے، اگر آج وہ آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہی ول بی ایبل ٹو سالو موسٹ آف دا پرابلمز آف دا ورلڈ، سچ ایز انٹالرنس، سچ ایز ریسزم، سچ ایز پاورٹی، سچ ایز ایکسپلائٹیشن، اوکے، such as unjust distribution of resources, such as inequality, such as injustice,
وغیرہ وغیرہ. So Islam has the solution to the problems of the world. Okay, so inna deena inda Allahi al-Islam, دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے. باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. اسلام ہی اصل چیز بتاتا ہے ہمیں کہ خدا ایک ہے. اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا ہے, اللہ کتابوں کو بھیجتا رہا ہے, اللہ وحی بھیجتا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک نظام جو ہے وہ نبیوں کے تھرو بھیجا ہے حلال و حرام کا, اور کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اس کے حوالے سے نظام اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے. اوکے, سو لیٹس ٹرن ٹوورڈس آیا نمبر 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم. میں آپ سب کو ایک اسائنمنٹ دینا چاہتا ہوں, چونکہ اگر میں اس میں جاؤں گا تو پھر ہماری کلاس بہت لمبی ہو جائے گی. پھر شاید رمضان کے اینڈ تک میں سورہ ال عمران کی شاید 50-60 آیات ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں. اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ اسائنمنٹ دے رہا ہوں. آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا, آپ جو ہے اس اسائنمنٹ کو بہت انجوائے بھی کریں گے. آپ جوز کی ہسٹری پڑھیں, اوکے, ڈفرینٹ سورسز سے پڑھیں, پرانی ہسٹری ان کی کہ یہ کون ہیں, کہاں سے آیا, یہ نیشن کون ہے, بنی اسرائیل, ان شارٹ بنی اسرائیل کی ہسٹری آپ پڑھیں کہ ان کی ہسٹری کیا ہے, کہاں سے اوریجنیٹ ہوئے ہیں. اوکے, میں ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہودا جو ہیں, ظاہر ہے اسحاق علیہ السلام جو ہیں, ویسے تو یہ ان کی اولاد ہے. ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے, اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام, تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے. لیکن آپ پڑھیں کہ کہاں کہاں رہے ہیں, انہوں نے کیا 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 ہے, ان کے کیا کیا کنگز گزرے. جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, یہ انہی کے کنگز تھے اور ہمارے نبی ہیں, ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مشہور ہے, موزز, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کا فگر ہے وہ جوز میں بہت مشہور ہے. اور ابراہیم علیہ السلام ڈیفینیٹلی جوز ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, تمام مذاہب ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو ساتھ ہی آپ یہ بھی پڑھیں کہ مسجد اقصیٰ کی کیا ہسٹری ہے, جیروسلم کی کیا امپورٹنس ہے. کیوں, آپ خود سوچیں, کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیا پڑی پوری دنیا ہے, امریکہ ہے جو کہ ایک ڈریم ہے, ایک عام آدمی, دنیا دار آدمی کی ڈریم ہے امریکہ, کہ امریکہ جاؤ, کینیڈا جاؤ, آسٹریلیا جاؤ, وہاں پہ لائف سٹائل یہ ہے وہ ہے. کیا پڑی چند لوگوں کو کہ وہ آئیں, ایک چھوٹے سے خطے میں آ کر سیٹل ہوں, اس کے لیے لڑائی کریں, اس پہ قابض ہو جائیں اور لوگوں کو انفلوئنس کریں, گورنمنٹس کو انفلوئنس کریں کہ وہ ان کا ساتھ دیں اس خطے پہ قابض ہونے کے لیے. میں بات کر رہا ہوں جوز کی. کیا پڑی انہیں جیروسلم آنے کی, کیا پڑی انہیں پیلسٹائن آنے کی اور اس کو اسرائیل بنانے کی. کتنی سمپل بات ہے کہ بیکاز یہ جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ وائی دے آر آفٹر جیروسلم, اور کیوں جیروسلم جو ہے وہ 3 مذاہب میں اتنی امپورٹنس رکھتا ہے. کبھی آپ اس پہ سوچئے گا کہ جیروسلم کی امپورٹنس کیا ہے مذاہب میں, کرسچینٹی میں, اسلام میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلسطین جو ہے اٹ از دی لینڈ آف انبیاء, اٹ از دی لینڈ آف پروفٹس. سب سے زیادہ نبی فلسطین میں آئے ہیں, اس زمین, اس سرزمین میں آئے ہیں. شام کا بھی کچھ حصہ ظاہر ہے اس میں ہے, اور ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء بھی غالباً وہیں پہ دفن ہیں. اور مسجد اقصیٰ کی کیا امپورٹنس ہے, امیزنگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے گئے معراج کے سفر پہ, تو مسلمانوں کے لیے تو بہت امپورٹنس ہے جیروسلم کی. سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو ڈیلیور کیا تھا جیروسلم, جب مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہی ڈیلیورڈ جیروسلم ٹو مسلمس ان ہز کیلیفیٹ. اینڈ سلطان صلاح الدین ایوبی, جن کے بڑا آپ نے نام سنا, ہی ڈیلیورڈ جیروسلم ٹو مسلمس. اینڈ دین آٹومنز, آٹومنز نے ٹیمپلارز سے جیروسلم کو بچایا. جو ٹیمپلارز تھے وہ بار بار قابض ہونا چاہتے تھے. ٹیمپلارز کی بھی ایک بڑی ہسٹری ہے کہ ٹیمپلارز کون تھے. جو کرسچنز کا ایکسٹریمسٹ سیکٹ تھا, نائٹ ٹیمپلارز جنہیں کہتے تھے, وہ بار بار قابض ہونا چاہتے تھے جیروسلم پہ. بہت اس کی ہسٹری ہے. میں اگر بات کرنے پہ آؤں گا, تخت سلیمانی کیا ہے, ٹیمپل آف سولومون کیا ہے, ٹیمپل آف سولومون کے پیچھے کیا سائنس ہے, انہیں کیا چاہیے وہاں سے, یہ کون سے نسخے نکالنا چاہتے ہیں ٹیمپلارز وہاں سے,
اور تابوت سکینہ کیا ہے. اوکے, آرک آف دی کووننٹ کیا ہے, اس کو ذرا سرچ کیجئے گا آج آپ. آرک آف دا کووننٹ, ARK آف کووننٹ. اس پہ موویز بھی بنی ہوئی ہیں. انڈیانا جونز پوری اس پہ ایک مووی ہے کہ رشین گورنمنٹ, امریکن گورنمنٹ جو ہے اور CIA وہ آرک آف دا کووننٹ ڈھونڈنے پر لگے ہوئے ہیں. اوکے, تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. اگر آپ اس پہ پڑھیں گے کہ وہ کیوں آرک آف دا کووننٹ ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تابوت سکینہ کیا ہے, اسی طرح وہ تخت سلیمانی کیوں ڈھونڈنا چاہتے ہیں, یا وہ ٹیمپل آف سولومون دوبارہ کریٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں. یہ میں جوز کی یہاں پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. تو بہت اس کی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے جیروسلم کی. اور جتنی بھی ریلیجس وارز ہوتی ہیں یا ہوئی ہیں بٹوین کرسچنز اور مسلمز کی بات کر رہا ہوں, جوز کے ساتھ بھی ہوگی قیامت کے قریب, آرمیگیڈون. اوکے, کرسچنز ورسز مسلم ہوگی, اور اس کے بعد جوز کے ساتھ بھی ایک ہوگی. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے جیروسلم ہے, بیکاز دیٹ از دی لینڈ آف دا پروفٹس. اوکے, تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور جیروسلم جو ہے اس وقت اسرائیل اپنا کیپٹل ڈکلیئر کر چکا ہے, اور ایک بہت بڑا ہے دجال کے ارائیول کا, اینٹی کرائسٹ کے ارائیول کا, مسایا جو ان کا مسایا سو کالڈ, اس کے ارائیول کا. اوکے, سو you should read a history of Jews, Bani Israel. You should read a history of Jerusalem. You should read a history of Masjid Aqsa. تاکہ آپ کو ساری گیم سمجھ آ جائے, اور تاکہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو جوز موجود تھے وہ کیوں نہیں حق کو پھیلنے دے رہے تھے, وہ کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلنے دے رہے تھے, اور اب بھی وہ کیوں نہیں پھیلنے دیں گے. جوز میں بھی جو ایکسٹریمسٹ سیکٹ ہے, جو ایکسٹریمسٹ فلسفی پائی جاتی ہے جوڈائزم میں, ہمارا ایکچوئل رویہ یہ ہوتا ہے جوز کے حوالے سے کہ سارے جوز سے نفرت چاہیے. اوکے, اور جوز جو ہیں وہ ان پہ غضب ہے اللہ تعالیٰ کا. بیسیکلی جوز پہ غضب ہے, بنی اسرائیل پہ غضب ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن میں جن جوز کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں جو آج کے دور میں جو ایک ایول اس پہ کام کر رہے ہیں, ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں, زائنسٹ ہے, زائنزم کی فلسفی ہے. اوکے, جو ایک فیشسٹ فلسفی ہے, جو اپنے علاوہ دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے, باقیوں کو گوئمز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو جو ہے سپیریئر سمجھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ چیز مینشن کی ہے اگلے آنے والی آیاز میں. سو آپ سب کو جو ہے وہ اس پہ سرچ آؤٹ کرنا ہے, یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے, تاکہ آپ کو یہ آیات جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ مزید سمجھ میں آئیں. Those who disbelieve in the signs of Allah, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ and kill the prophets without right and kill those who order justice from among the people, give them tidings of painful punishment. Jews کی طرف اشارہ. جوز اتنی ظالم قوم ہے, بنی اسرائیل کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جب میں جوز کہہ رہا ہوں میری مراد ہے بنی اسرائیل, کہ they have literally murdered, they have literally killed many prophets. اور انبیاء کے علاوہ ان لوگوں کو بھی انہوں نے قتل کیا جو حق کی تلقین کرتے تھے, حق کی بات کرتے تھے, ہر ایک کو جو ہے مار دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بندہ حق بات کرتا تھا اس سے ان کے باطل عقائد ایکسپوز ہوتے تھے, ان سے ان کا باطل سسٹم ایکسپوز ہوتا تھا, اور ان کا جو سپیریورٹی ہے وہ چیلنج ہوتی تھی. اور یہ ساری جنگ ہی پاور پالیٹکس کی ہے, سپیریورٹی کی ہے. جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں پاور پالیٹکس کے لیے ہوتی ہیں, سوائے جو اسلام میں جنگیں ہیں. جہاد کا کنسیپٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, اور جتنے بھی نان مسلمز کا جو جنگ کا کنسیپٹ ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ. اوکے, یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. تو یہ لوگ چونکہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا, اور یہ اتنا بڑا جرم ہے, یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک ہے کہ آپ انبیاء کی بات نہیں مان رہے, ایک ہے کہ آپ انبیاء کو قتل کر رہے ہو. جیسے کہ قریش مکہ نے بھی پلاننگ تو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی, نعوذ باللہ. اسی طرح کعب بن اشرف ایک جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کانسپیریسی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروانے کی, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹرن میں جو ہے وہ پھر اس کو قتل کروایا, کیونکہ وہ اسٹیٹ کا باغی تھا. اسٹیٹ کے لیڈر کے خلاف ایک بندہ مرڈر پلان کر رہا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ سو یہ سیرہ میں آپ پڑھیں گے کعب بن اشرف کا نام. تو بہرحال جوز جس طرح سے کانسپیریسیز کرتے آئے ہیں, بنی اسرائیل کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں,
تو ظاہر ہے کہ دے ہیو ارنڈ دا غضب آف آلمائٹی اللہ، کہ ایک تو انہوں نے اللہ کی کتابوں کو چینج کیا، دوسرا انہوں نے ہر وہ شخص جو راہ راست پہ تھا اس کو دبایا، ان ایکسٹریم کیسز اس کو قتل بھی کیا، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، انہیں بشارت دے دو عذاب علیم کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین، they are the ones whose deeds have become worthless in this world and the hereafter, and for them there will be no helpers۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے، and for them there will be no helpers، اور ان کے لیے کوئی ہیلپرز نہیں ہوں گے۔ یہ جتنی مرضی عبادات کرتے رہیں اپنے سو کالڈ مذہب کے مطابق، ان کی عبادات اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں، اور دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیٹ آف اسرائیل، مسلمز کی بات تو بعد میں ہم کریں گے، نان مسلمز جو نیوٹرل نان مسلمز ہیں وہ بھی ٹیررسٹ مانتے ہیں اسٹیٹ آف اسرائیل کو۔ ہر عقل مند آدمی، ہر سینسیبل آدمی، ہر جسٹ آدمی، انصاف پسند آدمی، جس کو جس نے تھوڑی ہسٹری پڑھی ہوئی ہے، جس کو ہیومن رائٹس کا پتہ ہے، جو ذرا انصاف پسندانہ رویہ رکھتا ہے، وہ شخص اسٹیٹ آف اسرائیل کو ٹیررسٹ اسٹیٹ مانتا ہے، اور وہ یہ چیز مانتا ہے کہ اسٹیٹ آف اسرائیل زبردستی یوسرپرز ہیں، یعنی کہ قابض ہو گئے ہیں عرب لینڈز پر آ کے، اور عربز کے خلاف بہت سے انسانی جرم کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کر رہے ہیں۔ بلکہ اسرائیل کا ایک ایمبیسڈر جو ہے وہ ایک امریکن یونیورسٹی میں آیا، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اسے کس طرح کی ذلت جو ہے وہ سہنی پڑی، کہ when he was about to give speech, students stood up and all the students turned their back on him، سب نے اپنی بیک اس کی طرف کی اور کلیپنگ کرنے لگے، and then they walked away، then they walked out of the hall، that's it۔ so یہ دنیا میں بھی مطلب ذلت ہے، چاہے وہ اس وقت پوری دنیا پہ قابض ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے پیچھے کچھ ایسی باتیں ہیں، جیسے یہودی جو ہے ظاہر ہے ایک بہت چلاک قوم ہے، محنتی قوم ہے۔ ایک سٹیٹسٹک کے مطابق ایوریج جو ایک دن میں 8 گھنٹے کام کرتا ہے۔ اوکے، کام سے یہاں پہ مراد ہے کہ پروڈکٹیو کام، یعنی اس کا جو ورکنگ ڈے ہے وہ 8 آورز کا ہے۔ ورکنگ ڈے سے مراد ہے پروڈکٹیو کام۔ ایک ایوریج عرب جو ہے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ دن میں آدھا گھنٹہ کام کرتا ہے، اور کام سے یہاں پہ اگین مراد ہے کہ ورکنگ۔ یہ سٹیٹسٹک بیسیکلی ان عمراء کے ہیں جو میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں، جو عمراء ہیں عربز میں، یعنی جو اس وقت صرف جن کا کام ہے کہ بیٹھ کر جو ہے وہ ہلا گلا کرو، موج مستی کرو۔ تو ظاہر ہے کہ جوز اس وقت دنیا پر قابض ہوئے ہیں، کسی وجہ سے قابض ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں الاؤ کیا، کیونکہ ظاہر ہے قیامت سے پہلے انہوں نے ایک بار قابض تو ہونا ہے، اس لینڈ میں بھی قابض ہونا ہے جہاں پہ وہ قابض ہو چکے ہیں، اور پھر مسایہ جو ان کا ہے وہ آئے گا، اور پھر ظاہر ہے کہ دنیا کا جو ایک سسٹم ہے، جو گلوبل سسٹم ہے، وہ ٹلٹ ہوگا پورا کا پورا، وہ شفٹ مارے گا، اور وہی اس طرف چلا جائے گا جو پرانے دور میں سسٹم ہوا کرتا تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل دوبارہ سے قابض ہو جائے گی۔ یہ جو جیوز کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں، یہ دوبارہ سے قابض ہو جائیں گے، اور پھر آگے پھر ہمیں پتہ ہے امام مہدی آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اوکے، وہ آ کے صلیب کو توڑیں گے وغیرہ وغیرہ، احادیث میں ساری پیشن گوئیاں آتی ہیں۔ تو حالات آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ جو زائنسٹ یا ایکسٹریم جیوز ہیں، ان کے ڈیڈز اللہ تعالیٰ نے ورتھ لیس کر دی ان دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر، بیکاز انہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ یہ بات ہو رہی ہے جیوز کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو جیوز تھے، جو اس وقت بھی کانسپائر کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور پہچاننے کے باوجود انکار کر رہے تھے، اور ان کے لیے کوئی بھی ہیلپرز نہیں ہوں گے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ Do you not consider those who were given a portion of the scripture؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ کتاب سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف ویوز ہیں۔ میں جو بات مانتا ہوں بیسیکلی کتاب سے مراد ہے لوح محفوظ میں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے تھرو جو کتابیں بھیج رہے ہیں، تو وہ مین کتاب جو ہے اس میں سے کچھ پورشن کرسچنز پہ آیا، جن کو ہم کرسچنز آج کہتے ہیں،
کرسچنز تو انہیں ظاہر ہے کہ نصرانی تو انہیں اس وجہ سے کہتے ہیں نا، ان کے علاقے کی وجہ سے، اور کرائسٹ کے ساتھ نسبت ہے. اسی طرح جوز کی نسبت جو ہے وہ جوڈا، وہ جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ہے. تو مختلف پہ جو اس مین بک میں سے، اس کتاب میں سے ایک حصہ نازل ہوتا رہا. بیسیکلی الکتاب وہ ہے جو مدر آف آل بکس ہے، اور وہیں سے قرآن جو ہے نازل ہوا. تو کتاب کا جو ایک حصہ دیا گیا، کنہیں جوز کو، کرسچنز کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. They are invited to the scripture of Allah should arbitrate between them, then a party of them turns away and they are refusing. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. They are invited to the scripture of Allah that it should arbitrate between them, then a party of them turns away and they are refusing. انہیں انوائٹ کر رہی ہے یہ کتاب جو اس وقت کتاب کا حصہ جو تم پہ نازل ہے، یعنی کہ قرآن مجید جو تم پہ نازل ہوا ہے، یہ انہیں انوائٹ کر رہی ہے کہ آپس کے اختلافات کو ختم کر سکیں. لیکن ان میں سے ایک جو فرقہ ہے وہ ابھی بھی اختلاف کر رہا ہے، وہ حق پر نہیں آنا چاہتا ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ ان اہل کتاب سے مراد مدینہ کے وہ یہودی ہیں، پہلی بات، جن کی اکثریت قبول اسلام سے محروم رہی، اور وہ اسلام، مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکروہ سازشوں میں مصروف رہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 قبیلے تھے، بنو قینوقا، بنو نذیر، بنو قیروزہ. تانکہ ان کے 2 قبیلے جلہ وطن اور ایک قبیلہ قتل کر دیا گیا. بنو قیروزہ کو قتل کیا گیا، بنو قینوقا اور بنو نذیر کو جلہ وطن کیا گیا بیکاز آف دیئر کانسپریسیز. یعنی کتاب اللہ کے ماننے سے گریز و اراض کی وجہ ان کا یہ زعم باطل ہے کہ اول تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. اب یہ ریزن کیا ہے؟ Why did they turn away from the book even though they know کہ this is the right way, even though they used to recognize رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم as a person recognizes their son. پھر کیا وجہ ہے کہ وہ حق سے پھر گئے؟ کیا وہ بے وقوف تھے؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ وہی جو ہے وہ صحیح آ گئی ہے، تو اب ہمیں جو ہے اپنی حرکتوں کو کریکٹ کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو کرمنلز ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یا یہ جو لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو نظر نہیں آتا کہ کتنے سرکش ہو گئے ہیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں. تو سوال تو ویلڈ ہے. اب جواب اس کا کیا ہے؟ دیکھیں، جو بھی گناہ گار کو گناہ کرتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ اس سے بھول چوک میں ہو جاتے ہیں، وہ گناہ کو ریزسٹ نہیں کر پاتا. لیکن اگر تو بہت بڑا گناہ ہے اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ گناہ ہے، جیسے انبیاء کو قتل کرنا، یہ ایک پلاننگ کے مطابق گناہ ہے. اسی طرح بک کو چینج کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحی کو چینج کر دینا، یہ بھی ایک پلاننگ کے مطابق گناہ ہے. اسی طرح جس طرح آج ویسٹرن میڈیا کر رہا ہے، اسلاموفوبیا کریٹ کر رہا ہے، یہ کیا خیال ہے؟ یہ جان بوجھ کے گناہ ہے یا بیٹھے بیٹھے گناہ ہے کہ ایک بندے سے ریزسٹ نہیں ہو رہا، وہ بیٹھ کے فیک نیوز کریٹ کر رہا ہے اور وہ اسلاموفوبیا کو فروغ دے رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رہا ہے اور وہ اسلام پہ طرح طرح کے اشکالات لوگوں کے مائنڈ میں ڈال رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بیٹھے بیٹھے گناہ ہیں، یہ پلانڈ گناہ ہیں، پلانڈ سنز ہیں. دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ انسان بھول چوک میں گناہ کر جاتا ہے، جیسے مسلمان ہیں، مسلمان انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، کبھی کسی کے رائٹ کے حوالے سے گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی پرسنل سنز ہو جاتے ہیں. ہر انسان جو ہے ظاہر فرشتہ تو نہیں ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، وہ تو ایک اور بات ہے. لیکن یہ جن گناہوں کی بات ہو رہی ہے، پلانڈ گناہ، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ جو بندہ ریپ کر رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے پیچھے ایک سوچ ہوگی نا کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، یا ویسے ہی وہ سائیکو کیس ہوگا، اس کا دماغ خراب ہوگا. اسی طرح ایک بندہ آرگنائزڈ کرپشن کر رہا ہے اور بہت بڑے لیول پہ کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی ایک سوچ ہے، وہ سوچ باطل عقائد پہ مبتلا ہے. وہ سوچ کیا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں اگر لگاتا ہوں تو کھا بھی لوں تو کیا بات ہے، اور اگر میں کچھ کھا بھی لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لوں گا، حج کر لوں گا، عمرہ کر لوں گا، اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے، تو میرا کیا جائے گا. تو یہ ہے وہ باطل سوچ. اسی طرح ایک بندہ گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، ڈیلے کرتا رہتا ہے، اپنی جوانی کو برباد کر دیتا ہے. اس کے مائنڈ میں کیا باطل عقیدہ ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی باقی لوگ بھی تو بڑھاپے میں نماز پڑھنے لگے تھے، باقی لوگ بھی تو بوڑھے ہو کے دین کی طرف آئے تھے، تو ہم جو ہے وہ یوتھ میں کیوں آئے؟
ہم جو ہے وہ اپنی انرجیز جو ہے وہ دین کے کاموں میں کیوں صرف کریں, ہم جو ہے وہ نماز کیوں پڑھیں, ہم بھی انجوائے کریں گے, بعد میں دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, بعد میں توبہ کر لیں گے. تو یہ ہے پلاننگ کے ساتھ گناہ, اور پلاننگ کے ساتھ جو گناہ ہوتے ہیں تو وہ شخص پھر مجرم قرار پاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر بڑھاپے میں اس کو ہدایت بھی نہیں دیتے ہیں. اگر وہ یہ پلاننگ کے ساتھ کر رہا ہے نا کہ نہیں ابھی میں فل موجیں ماروں گا. میرے ایک سر تھے, اللہ بخشے, وہ ہمیں پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات پڑھاتے تھے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے. تو وہ ہمیں ایک بات بتایا کرتے تھے, کہتے تھے جب ہم او لیولز میں ہوتے تھے تب وہ ہمیں بات بتایا کرتے تھے. کہتے تھے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا, کہتے ظاہر ہے میں نے 60-70 سال گزار دیے ہیں زندگی کے, میں نے اپنی زندگی میں بہت سے اپنے کولیگز کو, اپنے دوستوں کو یہ کہتے سنا کہ چھڈو جی, جب بوڑھے ہوں گے, ریٹائر ہوں گے, عبادت شروع کر دیں گے, ابھی کیا ضرورت ہے. مطلب انڈائریکٹلی وہ ایسے ہی کہتے تھے. کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑھاپے میں انہیں توفیق ہی نہیں ملی عبادت کرنے کی. یعنی بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی بیماری دے دی یا ان کا دل ہی نہیں کیا عبادت کرنے کا, تو جوانی بھی گئی, بڑھاپا بھی گیا, اور دیٹ از دا بگیسٹ لاس. تو پلاننگ کے ساتھ گناہ کرنا, اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے. اب ہماری یوتھ کی کیا سوچ ہے؟ ہماری یوتھ کی یہی سوچ ہے, نان سیریس سوچ ہے کہ چھڈو جی مولوی تو ایسے ہی کہتے رہتے. تو بہرحال یہ کسی نے کمنٹ کیا ہے کہ میری آواز نہیں آ رہی, تو کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ کیا واقعی ہی میری آواز نہیں آ رہی یا صرف جو ہے وہ چند لوگوں کو میری آواز نہیں آ رہی, تاکہ جو ہے وہ ہم آگے کنٹینیو کر سکیں. اینی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہر پلانڈ گناہ کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے, اور یہ سوچ بڑی خطرناک ہوتی ہے. ہر مجرم جو ہے, اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, ہر مجرم گناہ کرنے سے پہلے ایک ایکسکیوز کریٹ کرتا ہے, اور یہ ایکسکیوز جو ہے اس کو ہم بیسیکلی سائیکالوجی کی زبان میں ڈیفنس میکینزمز کہتے ہیں. جیسے ایک چرسی ہے, آپ کا کیا خیال ہے, اس نے کوئی ایکسکیوز نہیں کریٹ کیا ہوگا. ایک بندہ جو ہے وہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے اور اس کو نظر آ رہا ہے گناہ ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نے کوئی ایکسکیوز نہیں کریٹ کیا ہوگا. ایک بندہ خواتین کی زندگیاں برباد کر رہا ہے, یعنی جس کو ہم پلے بوائے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو ظاہر ہے کہ وہ سو کالڈ اسٹڈ جو بنا ہوتا ہے, جو ظاہر ہے کہ بہت سی گرل فرینڈس بناتے ہیں اور پھر ان کو مس یوز کرتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا, کوئی نہ کوئی ڈیفنس میکانزم ہوگا جس کی بیسس پہ وہ سرکشی کی حدیں پار کر رہا ہوگا. اوکے, تو جیوز نے کیا ایکسکیوز بنایا؟ اب میں آپ سے جیوز کے ایکسکیوزز ڈسکس کرنے لگا ہوں, بنی اسرائیل کے ایکسکیوزز, کہ کیوں انہوں نے ایسے کیا, کیوں وہ ہدایت نہیں پا گئے, کیوں وہ سیدھے راستے کی طرف نہ آئے. وہ کیا ایکسکیوز تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز ذالک بانہم, دیٹ از بیکاز, یہ اس لیے ہے, قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہ سب اس لیے ہے اے نبی, آپ کی بات اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ انہوں نے ایک عقیدہ گڑھ لیا ہے من گھڑت, کیا؟ نیور ول دا فائر ٹچ اس ایکسپٹ فار اے فیو نمبر ڈیز. ہمیں آگ نے کیا چھونا, اور اگر چھوئے گی بھی, اور یہ عقیدہ ہے باقاعدہ جیوز کا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ دوسروں کو دکھانے کے لیے, چکمہ دینے کے لیے, نعوذ باللہ اگر ہمیں فائر میں ڈالیں گے بھی تو چند دن کے لیے, ایامن معدودات, مطلب 10 سے کم ڈیز کو معدودات کہتے ہیں, اوکے, عربک میں. تو 10 سے کم ڈیز ہمیں ڈالیں گے جہنم میں, اور وہ بھی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو یہ وہ من گھڑت عقیدہ ہے, یہ وہ ڈیفنس میکانزم ہے, یہ ایکسکیوز ہے جس کی وجہ سے وہ ہدایت کی طرف نہیں آ رہے تھے. کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, ہم تو اللہ کے چہیتے بیٹے ہیں, ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت پیارے ہیں, اور ہم تو آل ابراہیم میں سے ہیں, ہم تو ابراہیم کی خالص اولاد میں سے ہیں. یہ نبی تو نعوذ باللہ اسماعیل میں سے ہے, اور اسماعیل کو ویسے لونڈی کی اولاد مانتے ہیں, نعوذ باللہ. حاجرہ علیہ السلام جو ہیں ان کو تو ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی اصل وائف مانتے ہی نہیں, اصل میں تو حضرت سارہ کو مانتے ہیں. یہی تو ایگو ہے, یہی تو ریسزم ہے کہ یہ نبی تو اسماعیل کی اولاد سے, اور اسماعیل تو حاجرہ علیہ السلام کا بیٹا تھا, جبکہ ہمارے جتنے نبی آئے ہیں وہ پیور بلڈ تھے. اوکے, یہ دیکھیں کس لیول پہ جا کے ریسزم ہے. اوکے, سو انہوں نے یہ کہا کہ ہم چونکہ پیارے ہیں, ہم چونکہ پیور ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اگر ڈال بھی دے گا کچھ عرصے کے لیے تو نکال لے گا.
اب یہی بات انفارچونیٹلی مسلمانوں کا ایکسکیوز بنی ہوئی ہے. انہوں نے اتنا لائٹ لے لیا دینی احکامات کو, پتہ نہیں اپنا ہی کوئی دین گڑھ لیا. میں نے کتنی بار لوگوں کہتے سنا ہے کہ یار حقوق العباد تو اللہ معاف کر ہی دے گا, حقوق اللہ تو اللہ معاف کر ہی دے گا, حقوق العباد پہ توجہ دو, اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا. بھئی آپ کو کیا پتا اللہ اپنے حقوق معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ پہلی تو بات یہ گارنٹی نہیں ہے. دوسری بات, جب اس کے برعکس قرآن و حدیث یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں, جس نے عصر کی نماز بغیر کسی وجہ کے ترک کی اس کے تمام اعمال برباد ہیں. صحیح بخاری کی حدیث. اس حدیث کو آپ کہاں فٹ کریں گے اس بات میں جو من گھڑت عقیدہ ہم نے بنا لیا کہ کوئی بات نہیں, اگر کوئی نماز نہیں بھی پڑھتا تو اچھا انسان تو ہے نا, بہت اچھا انسان ہے. یہ ایک الگ بات ہے, میں مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ نماز جن سے نہیں پڑھی جا رہی ان میں خیر ضرور موجود ہوتی ہے, آپ ان کے لیے دعا کریں. لیکن یہ کہنا کہ نہیں سب ٹھیک ہے, نماز اگر وہ نہیں بھی پڑھا تو بالکل ٹھیک ہے, تو اس کو نماز کی تلقین کرتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اگر نماز نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں, پڑھ لے گا. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس کو اتنا لائٹ لیتے ہیں نماز کے چھوڑنے کے معاملے کو, کہ بچے جب نماز چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, کوئی پریشانی نہیں ہوتی, ان کے گھر میں کوئی سسٹم نہیں ہے نماز قائم کرنے کا, نہ بچوں کو انکریجمنٹ ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک سوچنے والی بات ہے اور یہ ہمارے لیے ایک سٹریس لینے والی بات ہے. اگر اس پہ ہمیں سٹریس نہیں ہوگا تو پھر ہمیں کس بات پہ سٹریس ہوگا؟ اوکے. تو یہ جو من گھڑت عقیدے ہم نے خود سے بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ بڑے رحمان و رحیم ہے, معاف کر دیں گے, کوئی بات نہیں. ویسے تو میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو یہ کیسی محبت ہے؟ پہلی بات تو مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ یہ کیسی محبت ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ صوفے پر بیٹھا ہوا ہے موبائل لے کے اور وہ دنیا جہان کی فضولیات دیکھ رہا ہے, لیکن اس کے پاس اتنی اس کی محبت اسے 10 منٹ کے لیے مصلی پہ نہیں کھڑی کرا سکی اللہ کے آگے. یہ کیسی محبت ہے؟ یعنی اگر میں کسی انسان سے محبت کرتا ہوں یا آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اور وہ انسان آپ کو آواز دے, آپ کو بلائے, اور وہ انسان سے واقعی آپ کو محبت ہو, تو آپ اس انسان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. محبت کا کوئی تقاضا تو ہے نا. تو اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, اور اس سے مومن خوش ہوتا ہے, عبادت سے مومن انرجی پکڑتا ہے. سو میری سمجھ سے یہ فلسفی باہر ہے کہ ہم اللہ سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن بس نماز نہیں پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے جو سٹرگل کر رہے ہیں. دیکھیں, ایک ہے کہ انسان سٹرگل کر رہا ہے, وہ یہ کہے کہ میں سمجھتا ہوں پڑھنی چاہیے لیکن بس آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں. ایک ہے جو آگے سے دلائل دے, ایکسکیوزز گڑھ لے کہ نہیں اللہ معاف کر دیں, آپ میری فکر چھوڑیں. تو پھر وہ اپنا معاملہ جو ہے بہت خطرناک حد تک لے جا رہا ہے اور وہ ڈیفنس میکنزم اور ایکسکیوزز گڑھ رہا ہے, جس طرح سے پرانی نیشنز کے لوگوں نے گڑھے. تو انہوں نے کہا, جیوز نے کہا کہ یہ فائر ہمیں کوئی نہیں چھو سکتی سوائے چند دنوں کی. مسلمانوں میں بھی ایک عقیدہ جو معروف ہے کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال لے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کے دل میں واقع ہی ایمان ہے. پہلی تو بات ہے ایمان کو ڈیفائن کریں, اور رائی کے دانے کے برابر ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان کیا ہے؟ کیا ہر مسلمان کے دل میں ایمان ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا اس پہ؟ یہ پوری ایک لمبی بحث ہے علماء کے نزدیک. میرے نزدیک نہیں, کیونکہ سورہ حجرات کی غالباً آیت نمبر 14 ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ اعراب, قالت الاعراب, یہ جو عربی ہیں, یہ جو بیڈوینز ہیں, یہ آ کر تمہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. تم انہیں کہو تم ایمان نہیں لے کر آئے, تم نے اسلام ابھی قبول کیا ہے, دیٹس اٹ. ابھی ایمان تمہارے اندر انٹر بھی نہیں ہوا ہے. تو یہ پاسبل ہے کہ ایک مسلمان تو ہے, کلمہ گو تو ہے, لیکن ایمان اس کے اندر انٹر ہوا ہے اور رائی کے دانے برابر ایمان انٹر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, یہ اللہ نوز بیسٹ. اس لیے یہ بہت رسکی معاملہ ہے, بہت ڈینجرس معاملہ ہے. اگر ایک بندہ یہ کہہ کر بیٹھا رہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا, میں مسلمان ہوں, اب اللہ تعالیٰ مجھے اگر کچھ دیر کے لیے بھیجیں گے بھی جہنم میں تو نکال لیں گے. وہ نکالیں گے کب؟ جب آپ کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہے اور ایمان کے کچھ تقاضے ہیں. ایمان سے مراد ہے کہ آخرت پہ پکا ٹھکا ایمان اور آپ کے اعمال اس کو شو کرنے چاہیے. تو ایک لمبی چوڑی بحث ہے, ڈسکشن ہے, لیکن بہرحال جو
ہمارے یہاں یہی ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ جس کے سینے میں رائے کے دانے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لیں گے. ظاہر ہے وہ کچھ پنشمنٹ لینے جائے گا اور اس کے بعد اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو جوز کا یہ جو عقیدہ تھا من گھڑت, یہ جو ایکسکیوز تھا, جو ہر گناہ گار کا ایکسکیوز ہوتا ہے, ہر گناہ گار کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہوتا ہے گناہ کرنے سے پہلے. تو میں اس ایکسکیوز کو آج ڈسکس کر رہا ہوں جو جوز دیتے تھے کہ ہمیں سوائے چند دنوں کے فائر نہیں چھوئے گی. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ and because they were deluded in their religion by what they were inventing. تو وہ اپنے ریلیجن میں, اپنے مذہب میں جو ہے وہ کمپلیٹلی گمراہی کی طرف چلے گئے کیونکہ وہ خود سے من گھڑت باتیں گڑھ رہے تھے. تو اب آپ مجھے خود بتائیں کہ وہ مسلمان جنہوں نے آج تک جن کو توفیق ہی نہیں ہوئی نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا, بس خود سے ایک فلسفہ گڑھ لیا اور اس فلسفے کی بیسس پہ پوری زندگی گزاری اور اس فلسفے کی بیسس پہ جو ہے وہ دین پر عمل کیا کہ بس یہ دین ہے, اس کے علاوہ مولویوں کی باتیں چھوڑو. قرآن نہیں پڑھا آج تک, حدیث نہیں پڑھی, کتنی ریڈیکولس بات ہے. انہیں اپنی مسٹیک ہی ریئلائز نہیں ہو رہی. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے تو وہ بتائیں گے بھی, تو پتہ نہیں کون سا قرآن انہوں نے پڑھا ہے, اللہ نوز بیسٹ. لیکن میرا آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ اس آیت سے ہمیں سب کو ترغیب دلانی چاہیے کہ جوز بنی اسرائیل کی گمراہی کی وجہ یہ تھی اور ان سے ہدایت اللہ تعالیٰ نے چھین لی, ان کے دل سخت ہو گئے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ پہلی تو بات ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں اگر ڈالے گا بھی تو نکال لے گا. دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے دین میں من گھڑت چیزیں خود سے گڑھ لی اور اس وجہ سے گمراہی کی طرف چلے گئے اور ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ ہدایت سے بہت دور چلے گئے, غلط کانسیپٹس کی بیسس پہ ہدایت سے دور چلے گئے. تو یہ لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں کہ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. ویسے جنرلی اسپیکنگ یہ بات ٹھیک ہے کہ حقوق العباد واقعی ہی جب تک انسان سے معافی نہ مانگی جائے اس سینس میں تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ہاں جس سینس میں بات کی جاتی ہے وہ یہ سینس کوئی بات نہیں, حقوق اللہ اتنا میٹر نہیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں اس سینس میں بتایا جاتا ہے جو کہ غلط سینس ہے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. So how will it be when we assemble them for a day about which there is no doubt, and each soul will be compensated in full for what it earned, and they will not be wrong. تو کیا ہی وہ دن ہوگا جب ہم بلائیں گے, ان سب کو اسمبل کریں گے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں, قیامت پہ ایمان, فکر آخرت جو آرٹیکل آف فیتھ میں سے ہے, بلیف ان دا ڈے آف ریزریکشن یا آرٹیکل آف فیتھ میں سے ہے, اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں. قیامت پر ایمان کس طرح انسان کو سیٹ کرتا ہے؟ اگر قیامت پر ایمان نہ ہوتا تو کوئی بھی شخص کرپشن کر سکتا تھا, کوئی بھی شخص دین کو بھی غلط استعمال کر سکتا تھا. اگر خدا خوفی نہ ہوتی, خدا خوفی ہے ہی کیوں ہمیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کرنا ہے کل کو اور ہم سے سوال کرنا ہے. اگر خدا خوفی کا ایلیمنٹ نکل جاتا تھرو ایلیمنیٹنگ دا کانسیپٹ آف قیامہ, تو پیچھے کیا بچتا؟ پھر تو لوگوں نے دین کا بھی غلط استعمال کرنا تھا. اسی لیے ثابت یہ ہوا کہ وہ لوگ جو دین کا غلط استعمال کرتے ہیں, وہ لوگ جو دین کو بھی اپنی پرسنل فیم کے لیے یا غلط چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں یا دکھلاوے کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو وہ لوگ وہ ہیں اصل میں جن کو آخرت کا کوئی ڈر نہیں ہے. یعنی کہ ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو کہ میں تمہیں اسمبل کروں گا سب کو اس دن جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اینڈ ایچ سول وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ and each soul will be compensated in full for what it earned and they will not be wrong. اور ہر نفس کو وہ دیا جائے گا جو اس نے عمل کیے ہیں, اس کا صلہ اس کو دیا جائے گا. سیدھی سی بات ہے, اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میرا دوست کرسچن ہے, میرا دوست جو ہے وہ ہندو ہے, بہت اچھا انسان ہے, کیسے وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ یہ آپ کا سوچنا ہے ہی نہیں کہ وہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے. اگر آپ کو اس سے اتنی محبت ہے, اگر آپ کو اس کی اتنی فکر ہو رہی ہے کہ یار اتنا اچھا ہے بندہ ہے, جہنم میں کیسے چلا جائے گا, تو یاد رکھیں کہ آپ کا تو وہ دوست ہے, اللہ رب العالمین کا وہ بندہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کروڑوں گنا زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں کہ اللہ اسے ہدایت دیں, اور جو نعمت آپ کے پاس ہے وہ نعمت اس تک پہنچائیں. یہی دوستی ہے.
میں اگر اپنے دوست کو, یہ کون سی دوستی ہے, میں اور میرا دوست بیٹھ کر فزکس پڑھ رہے ہیں, لا بتا رہا ہوں اور وہ نیوٹن کے اس لا کو ریجیکٹ کر رہا ہے, اور وہ کہہ رہے کہ نہیں میرے پاس ایک اور لا ہے گریوٹی, یا میرے پاس ایک اور لا ہے اس کا انرشیا کا, یا میرے پاس ایک اور لا ہے اس کا نیوٹن کا جو تھرڈ لا ہے, ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن, وہ اس کو ڈینائی کر دیتا. تو میں کہتا ہوں نہیں چل کوئی بات نہیں, بڑا اچھا بندہ ہے اور بہت ہی پیارا بندہ ہے, نہیں اٹس اوکے. تو کیا خیال ہے فزکس کبھی پاس کر پائے گا؟ کل کو مجھ سے شکایت کرے گا کہ آپ مجھے صحیح لا بھی بتا سکتے تھے. تو ہمارے مسلم دوست ہیں, یہ آگے ایک تھیم آ رہی ہے کہ نان مسلمس کو دوست بھی بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں, یہ آگے ڈسکس ہوگا. اس کے بارے میں بھی ایک مسکنسیپشن ہے, وہ میں کلیئر کروں گا. تو ہمارے جو نان مسلم دوست ہیں, اصل دوستی ان کے ساتھ یہی ہے کہ یہ نعمت, جس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے کہ ہم اس صحیح خدا کی عبادت کرتے ہیں, سچے خدا کی عبادت کرتے ہیں, تو ہم انہیں بھی متعارف کرائیں وہ سچا خدا. یہ ہماری ڈیوٹی ہے. باقی وہ جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے یہ آپ اللہ پر چھوڑ دیں, لیکن آپ کی ڈیوٹی ہے انہیں دعویٰ کرنا, آپ کی ڈیوٹی ہے ان تک اس نعمت کو پہنچانا. تو کسی پہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا قیامت والے دن. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ آیات ہم پڑھ رہے ہیں, صحابہ نے اپنی آنکھوں سے ان کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن دیکھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے جب وہ یہ آیات یاد کیا کرتے تھے اور ان آیات کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن دیکھتے تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. ہم تو صرف یہ آیات پڑھ رہے ہیں. اوکے, تو یہ آیت سے کیا مراد ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, say O Allah, honor of sovereignty, you give sovereignty to whom you will and you take sovereignty away from whom you will. اے رب, اے مالک جو کہ ملک مالک الملک ہے, آنر آف سوورنٹی ہے, بادشاہت کا مالک ہے, تو دیتا ہے ملک, تو دیتا ہے بادشاہت, تو دیتا ہے عزت جس کو تو چاہے, اور تو لیتا ہے ملک, تو لیتا ہے سلطنت, تو لیتا ہے عزت جس سے تو چاہے. بیدک الخیر وتعز من تشاء وتذل من تشاء, کہ جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو تو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے, ہمبل کرتا ہے, ہیوملیٹ کرتا ہے. ان یور ہینڈ از آل گڈ, اور بے شک تمام کی تمام اچھائی وہ تیرے پاس ہے, تیرے ہاتھ میں ہے. اور انک علی کل شیء قدیر, یو آر اوور آل تھنگس کمپیٹنٹ. دیکھیں اس دور میں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ قریش مکہ کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مقابلے سے یہاں پہ مراد ہے ظاہر ہے کہ ایک جنگ تھی, آئیڈیولوجیکل وار تھی, اچھائی اور برائی کی جنگ تھی. اور وہ لوگ یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ دیکھو ان کے فالوورز دیکھو, غریب غربا کمزور قسم کے لوگ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, اور بادشاہت اور غربت اللہ کے ہاتھ میں, جس کو اللہ چاہے گا دے دے گا. اور پھر دی فتح مکہ کے موقع پہ سب نے وٹنس کیا, تمام عرب قبیلوں نے وٹنس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس عزت اور شان و شوکت سے مکہ میں انٹر ہوئے. اور پھر مسلمانوں کی عزت اور شان و شوکت بھی لوگوں نے دیکھی جب پرشیا فتح ہوا. خالد بن ولید جب کیسل آف ہیرا میں انٹر ہوئے تو وہ رونے لگ گئے کیسل آف ہیرا کو دیکھ کے. تو صحابہ نے کہا کہ آپ رونے کیوں لگے, تو خوشی کا موقع. خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے دنوں میں جب دعوت کا کام انہوں نے شروع کیا تھا, کعبے پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے کہ کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ بتاؤں کہ تم فارس اور شام کے جو ہے وہ بادشاہ بن جاؤ. تو کہتے میں بھی کہکا لگانے والوں میں سے تھا, میں بھی ہنسنے والوں میں سے تھا. آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یروشلم جب فتح کیا اور جب وہاں کی شان و شوکت دیکھی یروشلم کی, اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی اور مسکرائے, اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھینتا ہے. تو صحابہ نے پریکٹیکل مینیفیسٹیشن دیکھی ہے ان آیات کی کہ کہاں سے شروع ہوا اسلام. چھوٹے سے علاقے مکہ اس وقت کتنا تھا, چھوٹا سا علاقہ, حرم کے ارد گرد ایک محلہ تھا. اس چھوٹے سے محلے سے اسلام ایک گھر سے شروع ہوا, 4 افراد 3 افراد سے شروع ہوا, اور ودن
23 ایئرس پورے عرب میں پھیل گیا، یمن تک، اور اس کے بعد اگلے 2 سال 2.5 سال میں پرشیا تک، اور اس کے بعد جو ہے وہ شام، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایجپٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ تو یہ آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کو ان کی آنکھوں سے وٹنس کرائی ہیں کہ کون ہے کنٹرول میں، کون ہے کنٹرول میں، انسان نہیں ہے کنٹرول میں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتا ہے۔ اور یہ جنرلی بھی ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہر آنر کی پوزیشن اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی آپ سے وہ پوزیشن نہیں چھین سکتا سازشیں کر کے۔ اگر آپ حق میں ہیں، اگر آپ صحیح اصولوں کے مطابق جا رہے ہیں، اگر آپ صبر سے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دینے والا ہے۔ کسی کی سازشوں سے، کسی کی بیک بائٹنگ سے، کسی کی باتیں کرنے سے نہ گھبرائیں۔ آپ کے بارے میں وہ باتیں کر کے خود منہ کے بل گریں گے، لوگ کے سامنے وہ بدنام ہو جائیں گے، اور آپ جو ہے وہ آگے بڑھتے جائیں گے، آپ جو ہے فتوحات پاتے جائیں گے۔ تو زندگی میں ایک یہ فلسفی اپنے ساتھ رکھ لیں کہ جب لوگ آپ کے بارے میں زیادہ باتیں کرنے لگیں تو اپنے کام کو بڑھا دو۔ جیسے کرکٹ میں کہتے ہیں نا کہ تم بلے سے جواب دو، لوگ تمہیں منہ کی باتیں کر رہے ہیں تو منہ سے جواب نہ دو، تم بیٹ سے جواب دو، یا تم بال سے جواب دو اگر تم بالر ہو، اوکے، اپنی پرفارمنس سے جواب دو۔ تو جو بھی انسان اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دیتے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں یہ دو۔ You cause the night to enter the day and you cause the day to enter the night۔ اس کی میں اردو ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے بہت ہی زبردست ایک سائنٹیفک فیکٹ یہاں پہ مینشنڈ ہے کہ سردیوں کی راتیں چونکہ لمبی ہو جاتی ہیں گرمیوں سے، تو گرمیوں کی راتوں میں سردیوں کی رات جو ہے وہ انکلوڈ کر دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جیسے یہاں پہ نا کہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، جیسے کہ سردیوں میں رات جلدی ہو جاتی ہے۔ جیسے سردیوں میں جو ہے وہ لیٹ سے 6 بجے رات ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد 5:15 مغرب ہو جاتی ہے، 6 بجے اندھیرا ہوتا ہے۔ تو گرمیوں میں وہ رات دن کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس سے ایک عمومی مطلب بھی ہے کہ اندھیروں میں روشنی دینے والا بھی تو ہے، روشنیوں میں اندھیرا دینے والا بھی تو ہے، یعنی جس کو تو چاہے گمراہی کی طرف لے جائے، جس کو تو چاہے وہ ہدایت کی طرف لے جائے، یہ بھی اس سے ایک مراد ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یعنی جیسے نطفہ پہلے زندہ انسان سے نکلتا ہے، پھر اس مردہ نطفے سے انسان، اسی طرح مردہ انڈے سے پہلے مرغی اور پھر زندہ مرغی سے انڈا۔ ایک تو یہ مراد ہے، ٹھیک ہے، کہ نطفے سے انسان بننا، نطفہ اٹ سیلف جو ہے وہ ڈیڈ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے انسان کا بننا ایک زندگی کا نکلنا۔ اسی طرح انڈا ایک ڈیڈ چیز ہے، اور انڈے سے مرغی بننا اور پھر مرغی سے انڈا بننا۔ یہ مثال دی گئی ہے، تفسیر میں ایک مثال دی گئی ہے۔ اور اس سے ایک اور عمومی مطلب بھی مراد ہے کہ یعنی زندگی اور موت سے یہاں پہ مراد ہے دل کی زندگی اور دل کی موت، یعنی کافر اور مومن، یعنی ایک ایسا انسان جس کے دل میں ڈارکنس ہے جو ڈیڈ ہے، جس کا ہارٹ ڈیڈ ہے وہ ویسے ہی ڈیڈ ہے، اور ایک ایسا انسان جس کے دل میں روشنی ہے، ہدایت کا نور ہے، اور وہ ہدایت پر ہے، جس کی وجہ سے اس کو حی کہا گیا ہے، اوکے، جس کی وجہ سے اس کو حیات کہا گیا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ تو رزق کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی بڑا فالٹی کنسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف پیسے کا نام ہے، پیسہ بھی رزق کا حصہ ہے، اور پیپر کرنسی تو کہیں سے جو ہے وہ آپ یہ نہ سمجھے کہ پیپر کرنسی رزق ہوتا ہے۔ پیپر کرنسی تو بس ایک ماڈرن ورلڈ کی کرنسی ہے۔ رزق سے مراد ہر وہ اچھی چیز ہے جو برکت والی ہو، جو انسان کے لیے آسانی کریٹ کرے۔ اچھی نیک بیوی بھی رزق ہے، اچھا نیک شوہر بھی رزق ہے، اچھے بچے بھی رزق ہیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو ہدایت یافتہ ہوں، جو آپ کی جنریشن سنوار دیں، جو آپ کو قبر میں فائدہ پہنچائیں، وہ بھی رزق ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ برکت والا کھانا، یہ بھی رزق ہے، راشن یہ بھی رزق ہے۔
اور ٹائم میں برکت ہونا یہ بھی رزق کا حصہ ہے کہ ایک انسان کو نیک عمل کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے، یہ بھی رزق کا حصہ ہے۔ تو جب ہم رزق کی دعا کریں تو اس ساری چیزوں کو مائنڈ میں لا کے دعا کریں۔ اور ظاہر ہے کہ رزق میں پھر مال و دولت بھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مال و دولت بھی ہے۔ تو رزق بڑھانے کے طریقے جو ہیں اس پہ آپ ریسرچ کریں، بہت زبردست آرٹیکلز آپ کو مل جائیں گے گوگل پہ۔ رزق بڑھانے کچھ طریقے میں کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی، ان سے صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ سے ناراض ہیں یا جو آپ سے سخت ہیں آپ ان سے سافٹ ہو جائیں رشتہ داروں سے، کیونکہ اسلام میں فیملی کی بہت زیادہ وقت ہے۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی، اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے بہن بھائی آتے ہیں۔ وہ لوگ، یقین کریں میں نے خود اپنی لائف میں دیکھا ہے، وہ لوگ جو اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں گرج رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، وہ لوگ انگزائٹی پیشنٹس ہوتے ہیں، اور وہ پھر سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ان کی انگزائٹی کی وجہ کیا ہے۔ تو اللہ معاف کرے، یہ انگزائٹی کی ایک وجہ ہوتی ہے اور ان کے رزق میں قلت ہوتی ہے۔ دیکھیں، ذہن کا سکون چلے جانا یہ رزق کی قلت ہے۔ ذہن کا سکون چاہتے ہیں یعنی انڈائریکٹلی رزق چاہتے ہیں تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنوں کو معاف کریں۔ اوکے، نمبر 2، کثرت سے استغفار، بہت زیادہ استغفار، استغفر اللہ توب الیہ، اس کی تسبیح پکڑ لیں، کثرت سے استغفار اور کانشیسلی استغفار، اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا، ڈیفینیٹلی اس سے رزق بڑھتا ہے۔ اسی طرح نمبر 3، برکت والے ٹائم میں کام کرنا، یعنی وہ ٹائم جو اللہ تعالیٰ نے برکت کا رکھا ہے اس ٹائم میں کام کرنا۔ اس ٹائم میں نے ایک بار ایک میوزیشین کو کہتے سنا تھا کہ اس نے خود ایکنالج کیا تھا کہ ہمارے سارے کام تو نحوست والے ٹائم پہ، نحوست سے اس کا جو کنسیپٹ تھا وہ رات کا ٹائم مراد تھا، یعنی وہ ٹائم جب سب لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جو گناہوں کا ٹائم ہوتا ہے، اسی ٹائم ہماری جیمنگ ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں گانے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو برکت والے ٹائم میں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کو قرار دیا، اسپیشلی فجر کے ٹائم کے بعد جو قرار دیا، اس ٹائم پہ کام کرنا، اوکے، اس ٹائم پہ اپنی اسائنمنٹس کرنا، اس ٹائم پہ محنت کرنا، یہ بھی انسان کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ تو اسی طرح حلال گناہوں سے بچنا انسان کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے، اینڈ وائس ورسا از آلسو ٹرو، گناہوں کے اعمال رزق کو روک دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ رزق کس طرح سے بڑھایا جاتا ہے۔ تو خیر، ہمارے لیے کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق بڑھانے والا ہے۔ اور اگر آپ ایک اور ٹپ چاہتے ہیں تو سورہ طلاق چیپٹر 65 کی یہ آیت بھی سن لیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یعنی اللہ سے کانشیس ہو جائے گا، یعنی جو بھی عمل کرے گا یہ سوچ کے کرے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ سے مجھے جو ہے وہ حیا کھانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مجھے جو ہے وہ ایک رسپیکٹ کا پہلو سامنے رکھتے ہوئے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے ہر مشکل سے حل نکال دے گا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب بھی میری وائف کے ساتھ کچھ انبن ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرے تقوی میں مسئلہ ہے۔ صرف اس پہ غور کیجئے گا، کیا ہی بات ہے، کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ جب بھی میری وائف سے کوئی انبن ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرا اللہ سے ریلیشن خراب ہے۔ تو بڑا ہی خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ اللہ سے ریلیشن ٹھیک کر لو، تقوی اپنا لو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام ریلیشن شپس ٹھیک رکھے گا۔ ہاں، ٹیسٹ اور ٹرائل لے سکتا ہے، یہ ایکسیپشن بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بہت زیادہ بدکارہ تھی، تو ٹیسٹ اور ٹرائل ایک اور بات ہے، لیکن جنرل رول یہی ہے کہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے مشکلات سے نکال لے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ and will provide for him from where he does not expect۔ اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا کہ اس کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا، اور بے حساب دے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، then and whoever relies upon Allah، جو بھی اللہ پہ توکل کرے گا، then he is sufficient for him۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، indeed Allah will accomplish his purpose، بے شک اللہ اس کا تمام کام جو ہے وہ کر دیں گے، ان کے تمام میٹرز اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، وہاں سے مدد آئے گی، وہاں سے کام ہوں گے، وہاں سے شارٹ کٹس نکلیں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتا انسان۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں لوگ مدد کرنے لگ جائیں گے آپ کی، کبھی کوئی جڑ جائے گا آپ کے ساتھ، کبھی کوئی کہیں سے آ جائے گا، کبھی کوئی ایڈوائس کر دے گا، کبھی کوئی کسی طرح ہیلپ کر دے گا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔
اللہ کی فوج جو ہے وہ انسان اس کا اندازہ بھی لگا سکتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ has already set for everything a decreed extent. اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. So this is اللہ، اسی لیے وہ مالک الملک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو بس آخری آیا ہم پڑھ لیتے ہیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسا والى الله المصير. Let not the believers take disbelievers as allies rather than believers, and whoever of you does that has nothing with Allah except when taking precaution against them in prudence, and Allah warns you of himself, and to Allah is the final destination. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا. کوئی بھی مومن کافر کو ولی نہ بنائے. اولیاء کا ذکر ہے. ولی سے کیا مراد ہے؟ ولی سے مراد ہے ایکسٹریملی کلوز کمپینین. اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے بیسیکلی وہ مسلمانوں کو اسٹیٹ کے امور میں شامل کرنے سے، نان مسلمز کو اسٹیٹ کے امور میں شامل کرنے سے ہو رہی، جو سینسٹیو میٹرز ہیں، جو فورن پالیسی کے میٹرز ہیں. جیسے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹیٹ قائم کی، اس شورا میں، وہ شورا چونکہ پولیٹیکل میٹرز ڈیسائیڈ کر رہی تھی، اسٹیٹ میٹرز ڈسکس کر رہے تھے، اس شورا میں کوئی بھی نان مسلم نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے. جب تک آپ اسلام کی آئیڈیالوجی کے قائل نہیں ہیں، آپ کیسے اسلامک اسٹیٹ کو سمجھ سکتے ہیں؟ اب کوئی کہے گا کہ یہ کیا بات ہوئی جی، گورے تو مسلمانوں کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں اپنی پارلیمنٹ میں، گورے تو سکھوں کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں، ہندوز کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں، تو اسلام نے یہ لمٹ کیوں لگائی ہے؟ تو آپ انہیں رپلائی میں یہ کہیں کہ کیا گورے جب مسلمان کو، کرسچن کو، سکھ کو یا کسی ہندو کو اپنے پارلیمنٹ میں انکلوڈ کرتے ہیں، سیکولرزم کا جو سسٹم ہے، تو وہ دین کی بیسس میں انکلوڈ کرتے ہیں، سیکولر بیسس میں انکلوڈ کرتے ہیں؟ وہ تو پہلے انہیں یہ کہتے ہیں کہ اپنا قرآن، اپنی گیتا، اپنی ویدا اور اپنی تمام ہولی بکس گھر رکھ کے آنا، اور یہاں پر اگر ڈسکس کرنا ہے تو ہمارے اصولوں کے مطابق ڈسکس کرنا ہے، دین یو آر موسٹ ویلکم. تو وہ بھی تو آئیڈیالوجی کی بیسس پہ چل رہے ہیں. اگر وہ آپ کو ویلکم کر رہے ہیں تو کس بیسس پہ کر رہے ہیں کہ ہماری سوچ لے کر پارلیمنٹ میں آؤ گے تو ویلکم ہو، ادروائز. اب مثال کے طور پہ مسلمان وہاں جا کر جو ہے وہ کہنے لگ جائے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے تمام لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں، یا میں سمجھتا ہوں الکوہل کو بین کر دیں، تو برٹش پارلیمنٹ کبھی ایکسیپٹ کرے گا؟ وہ کہے گا کہ مذہب کو گھر میں رکھ کے آؤ، ہم کیوں الکوہل کو بین کریں، ہمارا مذہب تو یہ نہیں کہتا. تو یہ جو وہ آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ سیکولر جو ہے وہ بہت ٹالرنٹ ہیں، تو وہ ٹالرنٹ تب تک ہیں جب تک ان کے مطابق ہم چل رہے ہیں. جیسے ہی ہم نے کوئی بات کی دین کے مطابق تو ظاہر ہے کہ ساری ٹالرنٹ سامنے آ جائے گی. تو یہاں پر بات ہو رہی کہ کافروں کو اولیاء نہ لو، نان مسلمز کو، ڈسبلیورز کو اپنا کلوز کمپینین نہ بناؤ، ان کے ساتھ سیکرٹس شیئر نہ کرو، اسٹیٹ سیکرٹس شیئر نہ کرو. جہاں تک بات ہے ایک عام نان مسلم کے ساتھ دوستی کی، اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ عام نان مسلم کو بالکل دوست بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس نیت سے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گا تاکہ اس بیچارے کو بھی اللہ رب العالمین کا پتہ لگے، اس کو بھی وہ خوبصورت وے آف لائف ملے جو ہمیں ملا ہے، اس کی زندگی میں بھی روشنی آ جائے، اس کی زندگی میں بھی سکون آ جائے. یہ بھی دیکھیں کتنے نان مسلم ہیں جو مسلمانوں سے، اپنے مسلم دوستوں سے امپریس ہو کے دین میں آئے، اور کتنے بے شرم مسلمان ہیں جو ایکچولی ان کو دعویٰ تو دور کی بات ان جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پہ پھر وہ ہنستے بھی ہیں. میں جب امریکن کمپنی میں تھا CB&I میں، دبئی میں، رویس میں، آئل اینڈ گیس فیلڈ میں، تو وہاں پہ میرا ایک کولیگ تھا اسٹیفن، اور وہ کرسچن تھا. تو میں نے ایک دن اس کی بوتل میں پانی پی لیا منہ لگا کے، تو وہ اتنا حیران ہوا، مجھے دیکھنے لگ گیا. اینڈ ہی واز نیگرو، اوکے، ہی واز بلیک، اور وہ اتنا حیران ہوا. منہ لگانے سے مراد ہے کہ دور رکھ کے، لیکن سیم بوتل سے میں نے پانی پی لیا. ظاہر ہے میرا اور اس کا آفس سیم تھا، فیلڈ جاب تھی، گرمی بڑی ہوتی تھی. وہ مجھے دیکھتا گیا، اس نے خود کہا، کہتا امیریکنز ول نیور ڈو اٹ. امیریکن سے اس کی مراد تھی گورے، حالانکہ وہ ظاہر ہے خود کرسچن تھا. میں نے کہا وائی ناٹ؟ ہی سیڈ کہ دے ڈونٹ لائک اس.
مطلب اس نے اندر کی بات بول دی جو بھی اس کے اندر تھا. تو میں نے کہا نو 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 اٹس ناٹ ود اس لائک دیٹ, ہم جو ہے وہ اس بارے میں ٹالرنٹ ہیں. تو اس نے کہا کہ لیکن کچھ مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو کھانا بھی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں کرسچنس کے ساتھ. تو پھر میں نے اس کی کچھ مسکنسیپشنس کلیئر کی, اور یہ واقعی ہے کہ ہم دیکھیں نا, ہم کرسچن کو کیا کہتے ہیں, ہم چوڑا کہتے ہیں اپنی سوسائٹی میں, سیدھی سی بات ہے. اور ہم اسے بالکل بھی کسی کھاتے نہیں لاتے, اس کو غلیظ سمجھتے ہیں, اس کو ناپاک سمجھتے ہیں, اس کو دور دور رکھتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کہ صحابہ نے کبھی کرسچن کو جو ہے نعوذ باللہ اتنے ڈیروگیٹری ریمارکس دی ہوں, چوڑا کہا ہو, یا اتنا نیچ سمجھا ہو کہ اس کے ساتھ بیٹھا بھی نہیں جا سکتا, اس کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھایا جا سکتا, ان کے برتنوں میں بھی کھانا کھایا جا سکتا, ان سے گفٹس بھی لیے جا سکتے ہیں کرسچن سے. پتہ نہیں ہماری سوسائٹی میں کہاں سے یہ سوچ آ گئی کہ وہ سارے ناپاک ہیں, اور بہت ہم انہیں غلط ٹریٹ کرتے ہیں, ان مینی میٹرز غلط ٹریٹ کرتے ہیں. بہرحال اب سوسائٹی چینج ہو رہی ہے, ٹالرنس آ رہی ہے ہماری سوسائٹی میں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس حوالے سے بہت مسکنسیپشنز ہیں. تو نان مسلم کو دوست بنایا جا سکتا ہے اس نیت سے کہ میں اپنے اخلاق سے اسے متاثر کروں اور یہ دین کی طرف آئے. یہ ایک بہت اچھی نیت ہے دوستی کی, اور یہی خالص دوستی ہے. تو بہرحال جہاں تک بات ہو رہی ہے کہ کافروں کو اولیاء نہ بناؤ, تو ان کو سیکرٹ شیئر کرنے والا نہ بناؤ, ان کو بہت گہرا دوست نہ بناؤ, کیونکہ ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی دیر ول بی اے کلیش. جب تم اسے دین کی دعوت دینا شروع کرو گے تو پھر دوستی کا پتہ لگے گا کہ وہ اب تمہارا دوست ہے, تمہاری بات سنتا ہے غور سے کہ نہیں سنتا ہے, یا وہ فوراً سے بغض رکھ لیتا ہے, فوراً سے ایک دم ٹرن اوے ہو جاتا ہے, فوراً سے جو ہے وہ ایک دم کہنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی. تو ساری دوستی پھر باہر آ جاتی ہے. تو اس لیے چونکہ اسلام ایک آئیڈیولوجیکل وے آف لائف ہے, تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی آئیڈیولوجی کے بندے کے ساتھ ہی گہری دوستی کرو. باقی یہ کہ جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ بہترین سلوک ہو, ان کے ساتھ بہترین اخلاق ہو, ان کی بے لوث مدد بھی کی جائے, اس نیت سے کی جائے کہ یہ بھی رب کو پہچان جائیں, یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ کو اپنا لیں, تو وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ انہیں allies نہ بناؤ, اولیاء نہ بناؤ. And whoever of you does that has nothing with Allah except when taking precaution against them in prudence. یعنی یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جو کوئی بھی پروڈنس کے لیے, جیسے مثال طور پہ ایک بندہ نان مسلم اسٹیٹ میں, اور وہاں پہ نان مسلمز بہت زیادہ شکی نگاہ سے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں, بہت ظلم بھی کرتے ہیں اور برداشت بھی نہیں کرتے مسلمانوں کو, تو وہاں پہ وہاں حکمتاً نان مسلمز کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر سکتا ہے. یہ اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ ایک بندے کو جان کا خطرہ ہے تو ایکسیپشنل کیس میں وہ یہ شو کر سکتا ہے کہ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. اوکے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو کہ ایک بہت ریئر سچویشن ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. And Allah warns you of himself and to Allah is the final destination. اللہ تمہیں وارن کر رہا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہی چلو, اللہ کی ان باتوں کو لائٹ نہ لو, اللہ کی ان باتوں کو مذاق نہ لو, خود سے اپولوجیٹک اپنا دین نہ گھڑو, خود سے اپنی عقلیں نہ لڑاؤ, جیسے کہ آج کل ہماری یوتھ اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ, سو کالڈ پڑھا لکھا طبقہ اپنی عقلیں لڑاتا ہے کہ نہیں یہ ساری مولویوں کی باتیں ہیں, اصل میں ریلیجن از لو, سب ٹھیک ہے, سب جو ہے وہ جنتی ہیں, کسی کو کوئی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہیومینٹی از دا گریٹسٹ ریلیجن, بس اچھا ہیومن بینگ ہونا چاہیے, باقی یہ نمازیں روزے حج زکوٰۃ یہ کچھ نہیں ہے اور سب ٹھیک ہیں, جو جس خدا کو بھی پوچھتا ہے بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو من گھڑت انہوں نے ایک وے آف لائف گھڑ لیا, اس کی دلیل کیا ہے, اس کی سورس کیا ہے سوائے ان کی عقل کے؟ ہم ان کی عقل پہ کیوں ریلائی کریں؟ کیا ان کے پاس سائیکالوجی کا نالج ہے, سوشولوجی کا نالج ہے, کیا ان کے پاس وحی کا نالج ہے؟ نہیں. سو وی ول ناٹ ایگری ٹو دیم. اوکے, سو آج ہم جو ہے آیت نمبر 28 پہ ہی سٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. کل ہم آیت نمبر 29 سے شروع کریں گے, اور اب میں تھوڑی پیس بھی پکڑوں گا کیونکہ اگر ہم اس پیس سے گئے تو بڑا مشکل ہو جائے گا سورہ آل عمران کو کنکلوڈ کرنا, یا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کلاس کو بعد میں کنٹینیو بھی کریں تاکہ سورہ آل عمران ایٹ لیسٹ ہم مکمل کر دیں. ایون اگر رمضان کے بعد بھی ہم نے اس کلاس کو کنٹینیو کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ ہم سورہ آل عمران کو کمپلیٹ کریں. وی ول سی انشاءاللہ, اللہ مالک ہے, ہم اپنی پیس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں.
آئی ہوپ کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا. بہت سے کنسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں سورہ آل عمران سے. میں جب اسلام کی طرف آیا تھا کوئی 20 سال میری عمر تھی, میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا, تو میں سورہ آل عمران پڑھ کے آیا تھا. یہ بات میں آپ کو شروع میں بھی بتا چکا ہوں. اس لیے یہ سورہ میرے دل کے بہت قریب ہے, اور اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس سورہ کے کنسیپٹس جو ہیں وہ سمجھائے جائیں, کیونکہ جو اس سورہ کے کنسیپٹس کو سمجھ لے گا اس کی کافی زیادہ مسکنسیپشنز کلیئر ہو جائیں گی, اور وہ سب کچھ انشاءاللہ ایٹ لیسٹ بیسکس آف ایوری تھنگ سمجھ جائے گا کہ اسلام کا ہم سے تقاضا کیا ہے, اور دین اسلام ہی اصل دین کیوں ہے, اور ہمیں کس اپروچ سے دنیا میں چلنا ہے اور کس اپروچ سے دنیا میں ہم نے زندگی بسر کرنی ہے. سو ود دس میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اور ظاہر ہے ایک پیس آف ایڈوائس کہ اپنے ماں باپ کا خصوصاً خیال رکھیں, کیونکہ وہ حدیث مجھے یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پر چڑھے ہوئے تھے, اور اچانک خطبہ دیتے دیتے صحابہ سے بات کرتے کرتے انہوں نے 3 بار آمین کہا, آمین آمین آمین. صحابہ حیران ہوئے کہ کس بات پہ انہوں نے آمین کہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے 3 لوگوں کو بددعائیں دی. ہی پریڈ اگینسٹ 3 پیپل. انہوں نے کہا کہ اے نبی, تباہ ہو گیا وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی توبہ نہیں کروائی. تو میں نے کہا آمین. پھر انہوں نے کہا کہ اے نبی, تباہ ہو گیا وہ شخص, وہ ٹو دیٹ پرسن جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہیں کی, یعنی ان کو سپورٹ نہیں کیا. تباہ ہو گیا وہ شخص جو ماں باپ سے ان شارٹ ماں باپ سے روڈ ہے, اسپیشلی جب وہ بڑھاپے کی ایج میں پہنچتے ہیں, وہ تباہ ہو گیا. تو میں نے کہا آمین. اور تباہ ہو گیا وہ شخص, وہ ٹو دا پرسن جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. تو اس لیے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا, اپنے ماں باپ کا خاص خیال رکھیں, ان سے روڈ نہ ہوا کریں, اور جتنے بھی کانسیپٹس ہم نے پڑھے, میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ کل کی جو آیات آ رہی ہیں وہ عمل کرنے کے حوالے سے ہیں. دیکھیں اب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوز کی مسٹیکس بتا دی ہیں, پرانی قوموں کی, بنی اسرائیل کی مسٹیکس, نصارہ کی مسٹیکس بتا دی ہیں. اب جو ہے وہ آگے جتنا بھی ٹاپک آنے والا ہے وہ ایک تو حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے آنے والا ہے, جو کرسچینٹی کی طرف جو ہے وہ ڈائریکشن ہے اللہ کی. اب جوز سے بات ہو گئی ہے, اب کرسچنز کی طرف جو ہے وہ مکالمہ ہوگا, اور ظاہر ہے کہ پھر مسلمانوں کے حوالے سے بھی آگے ٹاپکس آنے والے ہیں کہ عمل کیا چیز ہوتی ہے اور اصل میں محبت کے تقاضے کیا ہیں, محبت کس چیز کا نام ہے. سو اسٹے ٹیونڈ, انشاءاللہ سی یو ٹمارو. ٹیک کیئر آف یور سیلف. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.